बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 10 नवंबर है, दिन है पीर का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, जब मैं ये प्रोग्राम करने के लिए तैयारी कर रहा था तो एक ख़बर आई कि इरफान सदीकी साहब की तबीयत ख़राब हो गई है और उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, और फिर कुछ ही देर के बाद ये भी बताया गया कि उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। फौरी तौर पर दिल में ये ख्याल आया कि उनके लिए दुआ की जाए और अल्लाह ताला उन्हें जल्द सेहत याब करे। लेकिन उसके साथ साथ एक ख्याल ये भी आया कि एक प्लान इंसान बनाता है और एक प्लान मेरे रब का होता है। इरफान सदीकी साहब का बीमार होना, इसका मतलब ये है कि वो अब वोट नहीं दे सकेंगे, और फैसला साज जो इस वक्त पाकिस्तान में वोट इकट्ठे करने में लगे हुए हैं और जो दावे किए जा रहे हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, 3 से 4 वोट इनको दरकार हैं, उनमें से भी एक वोट इन्होंने अब कम हो गया, और अब इस वोट को पूरा करने के लिए यकीनन इनकी दौड़ें लग रही होंगी। और जो प्लान आपने बनाया था, यकीनन ये आपका प्लान है, लेकिन होगा वही जो मेरे रब का प्लान है। पाकिस्तान में आज सोशल मीडिया के ऊपर आपको दर्जनों के हिसाब से, बल्कि सैकड़ों के हिसाब से वीडियोस लोगों ने शेयर की, और फ़िरौन का क्या अंजाम हुआ, लोग अपनी कहानी और अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। और इस निज़ाम के ऊपर ना सिर्फ तनकीद हो रही है, बल्कि इस निज़ाम को आईना दिखाया जा रहा है। और वो आईना क्या था, और इबरत की ज़िंदा तफसीर, ये वाक़या इंसान कैसे भूल जाता है। दोस्तों, ये दास्तान सिर्फ तारीख़ नहीं, इबरत की ज़िंदा तफसीर है। फ़िरौन की कहानी कुरान में बार बार बयान होती है ताकि इंसान की जान ले कि ताकत का ज़वाल सिर्फ एक लम्हे की दूरी पर होता है। मिस्र का बादशाह फ़िरौन अपने आप को खुदा कहलवाने लगा। कुरान बयान करता है कि और उसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। ये वो लम्हा था जब इंसान ने खुदा बनने की कोशिश की और कायनात ने फैसला कर लिया कि अब अंजाम करीब है। फ़िरौन ने अपने नजूमियों से कहा कि मैं हमेशा जिंदा रहना चाहता हूं, मुझे मौत ना आए। नजूमियों ने सितारों का हिसाब लगाया और कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी बादशाहत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। यही वो लम्हा था जब फ़िरौन ने जुल्म की सल्तनत को कानून बना दिया। कुरान में इरशाद होता है कि यकीनन फ़िरौन ज़मीन में सरकश हो गया। उसने लोगों को ग्रोहों में तकसीम कर दिया, बांट दिया। एक ग्रोह बनी इसराइल को कमज़ोर किया, उनके बेटों को कत्ल करता और बेटियों को जिंदा रखता। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी माँ के दिल में खौफ था। उसी वक्त अल्लाह ने इल्हाम फरमाया, हमने मूसा की माँ के दिल में वही की, उसे दूध पिला, और जब तुझे इस पर खौफ हो तो इसे दरिया में डाल देना, दरिया के हवाले कर देना, और घबराना मत, न रंज कर, हम इसे तेरे पास वापस लाएंगे और उसे रसूल बनाएंगे। माँ ने कामते हाथों से अपने लाल को एक संदूक में डाला और नील के पानियों के हवाले कर दिया। दरिया ने बच्चे को कहां पहुंचाया? उसी फ़िरौन के महल के दरवाजे पर, जिसने ऐलान किया कि बनी इसराइल के बच्चे जिंदा नहीं रहेंगे। कुरान कहता है कि बस फ़िरौन के घर वालों ने उसे उठा लिया ताकि वो उनके लिए दुश्मन और गम का सबब बन सके। फ़िरौन की बीवी आसिया ने जब अपने बच्चे को देखा तो दिल मौम हो गया। ये तो मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो, शायद ये हमें फ़ायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। यूँ जिस बच्चे से फ़िरौन डरता था वही उसके घर में परवरिश पाने लगा। ताकत के महल में तकदीर खामोशी से अपना खेल खेल रही थी, और दरिया की गवाही। मूसा बड़े हुए, पैगाम हक लेकर फ़िरौन के सामने खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि मैं तमाम जहानों के रब का रसूल हूं। मगर फ़िरौन ने तकब्बुर से इनकार किया। उसने निशानियों को जादू कहा और अपने लश्कर के साथ मूसा के पीछे भागा। फिर वो लम्हा आया जब नील के दरिया ने फैसला सुनाया। मूसा और उनके साथी पार हो गए और फ़िरौन अपनी फ़ौज समेत इस पानी में गर्क हो गया। कुरान ने इस मंजर को यूं महफूज किया, आज हम तेरे जिस्म को महफूज कर देंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए निशानी बन जाए। दोस्तों, फ़िरौन ने हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश की थी। अल्लाह ने उसे हमेशा के लिए मुर्दा हालत में जिंदा रखा ताकि दुनिया देख सके कि जो खुद को खुदा समझे वो आखिरकार इबरत का नमूना बन जाता है। ताकत के हर फ़िरौन के लिए यही पैगाम अब्दी है, यकीनन तेरा रब घात में है,
یہ قرآن کا فلسفہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ ظلم دیر پا نہیں ہوتا، طاقت کے ایوان ہمیشہ نہیں رہتے، اور کبھی کبھی جس بچے سے فرعون ڈرتا تھا وہی اس کے محل میں پرورش پاتا ہے۔ جو خود کو خدا سمجھتا ہے وہ انجام میں مٹی کا ذرہ بن کر رہ گیا۔ تو آپ نے جو پلان بنانا ہے آپ بنائیں، لیکن ہوگا وہی جو میرے رب کا پلان ہے اور جو سب سے بڑا پلان ہے۔ پاکستان میں قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھا اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہے، اور جو پبلک چوائس ہے، یہ فیصلہ آج پاکستان کی عوام نے آج سنایا، 8 فروری کو بھی سنایا۔ سہیل افریدی صاحب جب باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کا ایک جم غفیر ان کا تعاقب کرتا ہے، اور پاکستان کی عوام کا فیصلہ کیا ہے، یہ ویژولز اس وقت آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ مقبولیت کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی۔ اب بتایا ہی جاتا ہے کہ سہیل افریدی کے خلاف NCCI نے ایک مقدمہ درج کر لیا ہے، اور سہیل افریدی صاحب کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے سرکار کی مدیت میں اسے درج کیا، اور NCCI کے مطابق محمد سہیل کے خلاف انکوائری میں سنگین الزامات سامنے آئے، جس نے ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹے، گمراہ کن اور توہین آمیز بیانات اور الزامات کی ویڈیوز PTI کے YouTube چینل پر شیئر کی، اور عنوان لکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا گفتگو نے جو FIR کاٹنی تھی، اور جو درخواست جس کے مطابق یہ کام کیا گیا اور جو مقدمہ درج ہوا اس کے انہوں نے خد و خال جو پیش کیے، کہاں کا واقعہ، کہاں کھڑے ہو کر یہ باتیں کہی، اور صرف اس لیے کہ وہ شخص جو ہے وہ پاکستان میں چند لوگوں سے ہضم نہیں ہو رہا۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ریاست خطرے میں ہے اور ریاست کے اداروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سر ریاست اتنی کمزور نہیں ہے کہ وہ ہر وقت خطرے میں ہوگی کسی کی بات کہنے کے تناظر میں۔ آپ اسے دیکھیں، ریاست مضبوط ہے، ریاست نے اپنے سے کئی بڑا جو دشمن تھا اس کو نیست و نابود کیا، اس کو منہ کی کھانی پڑی، وہ بھاگ گیا، اور یہ سب سے بڑی اس کی مثال ہے۔ جب آپ کو بار بار یہ سننے کو ملتا ہے نا کہ انہوں نے ریاست کے اوپر حملہ کر دیا اور ریاستی اداروں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، دیکھیں پاکستان ریاست عوام ہے اور عوام ریاست ہے، اس کے درمیان سر کوئی دوسری چیز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو یہ مقبولیت جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی۔ سہیل افریدی صاحب کا بیان کیا تھا، میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن جنہوں نے کہا کہ مساجد میں سیکیورٹی فورسز وہ کیا کرتے ہیں، اور اس کا انہوں نے ذکر کیا، جس کو اب یہ بنیاد بنا کر یہ کیس انہوں نے درج کر لیا ہے۔ سائبر کرائم ونگ کے مطابق مواد میں عوام میں نفرت، خوف اور بد امنی پھیلانے کی کوشش ہے، جس پر پیکا ایکٹ کی دفعات 11، 20 اور 26A کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اب سزا کتنی ہے جی یہ بھی دیکھ لیں، ایک تو دفعہ 11 کے مطابق 3 سال کی سزا ہوگی، اور دفعہ 20 کے تحت 2 سال کی سزا، اور ان کے بس میں تو سر سب کچھ ہے، جو آئینی ترامیم کروا رہے ہیں تو کیا وہ 3 سال اور 2 سال کی سزا نہیں دلوا سکتے؟ بالکل دلوا سکتے ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنے پہ لائے عمل دیکھنا ہوگا، اور یہ ایک طرح سے راستہ انہوں نے بند کر دیا ہے سہیل افریدی کا اسلام آباد آنے کا، اور سہیل افریدی صاحب جب بھی اب آئیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی جو KP ہاؤس کے اندر انہوں نے چھاپے مارے، اور مقصد یہ تھا کہ پرانے کیس کے اندر ان کو پکڑا جائے، ضمانت کو کہ انہوں نے جمع کروائی ہوئی اس کی کاپی، لیکن اب یہ نیا مقدمہ ہے اور اس میں ان کو گرفتار جو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مقدمہ تھا علی امین گنڈا پور کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا، جس میں بھائی صاحب جو ہیں شراب کی برآمدگی کا یہ مقدمہ تھا، اور پھر اس میں وارنٹ جاری ہوتے ہیں اور بار بار جاری ہوتے رہے۔ جب تک علی امین گنڈا پور ان کی بات مانتے رہے تو اس میں تاریخ پر تاریخ ملتی رہی۔ سہیل افریدی صاحب جو ہیں ان کی بات جو ہے وہ نہیں مان رہے، تو اب یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس مقدمے کے اندر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ میں آپ کو ویورز یہ ویڈیوز بھی دوبارہ دکھا دوں، اور عوام کا ایک جم غفیر ان کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا وزیر اعظم نکلے، پاکستان کا صدر نکلے، پاکستان میں صدر کی مروثیت کے چھوٹے چھوٹے کردار ہیں وہ نکلیں، ان کے بچے نکلیں، ان کے نوکر نکلیں، کوئی بھی نکل آئے، آپ کو اس قسم کا عوام کبھی بھی پروٹوکول نہیں دے گی۔ آپ کو سرکار میں یا تو ملازمین کو کھڑا کرنا پڑے گا یا آپ کو اسکول کے بچوں کو لانا پڑتا ہے۔ میں بھی آپ کو یہ خبر دوں کہ جو پاکستان میں ایک جرگہ ہونے جا رہا ہے جی 12 نومبر کو، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی ہے سہیل افریدی صاحب کی طرف سے، اور سہیل افریدی صاحب نون لیگ بھی جائے گی، لیٹ سی کہ وہ اس کو قبول کرتے یا نہیں کرتے، لیکن اس کے اوپر سہیل افریدی کا جو دلچسپ رد عمل آیا، وہ لکھتے ہیں کہ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے۔ تو بھائی جان وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے انہیں سزا ہو جائے۔ جنہوں نے ساری عمر آپریشن دیکھا ہو، اپنے گھر کے افراد کو، ان کی میتوں کو اٹھایا ہو، جنازوں کو کندھا دیا ہو، تو آپ اسے ایک کیس سے ڈرائیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔
یہ کیس بنائیں گے، گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور ایک جائے گا سر دوسرا آ جائے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا، تو کتنے سہیل افریدیوں کو تم گھر بھیجو گے؟ ایک عمران خان گیا، کئی عمران خان آپ کو اس وقت پاکستان میں نظر آتے ہیں. آپ نے ایک عمران خان کو ڈیالہ کے اندر قید کیا، لیکن اس کی سوچ کو، اس کے شعور کو آپ قید نہیں کر سکے. وہ شعور آپ کو ہر گھر میں نظر آ رہا ہے. آج لاہور کے اندر جو مناظر دیکھنے کو ملے، سلمان اکرم راجہ صاحب جی وہ بھی سڑکوں پر آئے، اور کافی عرصے کے بعد جو عملی سیاست، ایک تو آپ ٹی وی پر اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں عمران خان کے کیسز لڑ رہے تھے، لیکن جو سڑک کی سیاست ہے جس کے بارے میں انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں احتجاج میٹیریل نہیں ہوں، آج انہوں نے بھی اپنا جو نظریہ ہے اور طریقہ کار سے بدلا، اور وہ بھی سڑکوں میں نظر آئے. اور انہوں نے ایک ریلی نکالی ہے جی، جس میں کئی 100 لوگ تھے، اور سب نے جو ایک نئی کمپین ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، اور سب لوگوں نے یہ اشعار پڑھے اور اس آئین کے حوالے سے آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ 27ویں ترمیم کے خلاف ہمیں نکلنا ہوگا. 27ویں ترمیم نے عدلیہ کو ختم کر دیا، یہ حملہ ناقابل برداشت ہے. دیکھیں پاکستان میں وکلا نہیں نکل رہے، تحریک انصاف کے لوگ نکلیں اور وکیل جو ہیں وہ آخری دم پہ دغا دے جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان میں عدالت کے جو محافظ تھے انہوں نے اس نظام کو مسلط کرنے اور ترامیم کروانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے. تو یہ وکلا کو سوچنا پڑے گا کہ اگر آج آپ اس آئین ترمیم کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے اور احتجاج نہیں کیا تو سر بہت دیر ہو جائے گی. جنہوں نے قبضہ کرنا تھا وہ قبضہ کر چکے. پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا، لیکن آج 2025 آلموسٹ 78 برسوں کے بعد بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم جتنے انگریز کے دور میں آزاد تھے اس سے زیادہ آج ہم محکوم ہیں. اور ہماری آزادی جو ہے وہ دوبارہ سے، یعنی 1947 میں جو ہمیں آزادی ملی، جس بنیاد پر ملی، آج ہم اس سے آزادی سے زیادہ آپ کو محکوم نظر آئیں گے، غلام نظر آئیں گے. آج مجھے کسی دوست نے پاکستان سے فون کیا اور انہوں نے 27ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ باتیں کہی، اور وہ اپنا موقف میرے سامنے رکھ رہے تھے اور ہماری کافی دیر بعد ہوتی رہی. تو انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اگر آج پاکستان بنانے والے زندہ ہوتے تو کیا ہوتا ان کے ساتھ؟ تو میں نے ایک جملہ جو میرے ذہن میں فوری طور پر آیا تو میں نے کہا جی کہ جناب وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہوتے. تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. طاقت جن کے پاس ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ صرف عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس سوچ کا مسئلہ ہے جسے یہ دبانا چاہتے ہیں. لیکن آج جو منظر سڑکوں پہ تھا وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک تحریک شروع ہوگی اور بہت جلدی اس کے نتائج بھی ملیں گے. ہمیں صرف ہوپ فل رہنا ہے اور انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی. سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ویڈیوز سوشل میڈیا پہ شیئر کی ہیں، اور ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. اچھا یہ ویڈیوز تو شیئر کی ہیں، لیکن ایک پرانی ویڈیو شہباز شریف صاحب کی بھی شیئر کی جا رہی ہے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ انقلابی ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے جب یہ ترنم کے ساتھ یہ اشعار پڑھے تو وہ ویڈیو، ان کی پرانی ویڈیو اس وقت پاکستان میں شیئر کی جا رہی کہ بھائی تانوہن کی ہویا، اور جن کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے آج آپ انہیں کی گود میں جا کر بیٹھ گئے ہیں. میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے. 27ویں ترمیم کی منظوری کے وقت احتجاج کی حکمت عملی کے لیے تحریک انصاف نے اس اجلاس کو طلب کیا ہے، اور یہ آج 3 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا قومی اسمبلی میں. اور شہباز شریف صاحب نے جی ایک عشائیہ دیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں جتنے بھی ان کے اتحادی تھے وہ شامل ہوئے اور پھر ان کا شکریہ ادا کیا گیا. آپ شکریہ ادا کریں، کھانے کھلائیں، آج ناشتہ بھی ہوا ہے، سب کچھ آپ کریں. لیکن جو بیڑا غرق آپ نے پاکستان کے آئین کا اور دستور کا کر دیا اور جمہوریت کا کر دیا، سر ایسا تو انگریز نے اس خطے کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کیا جتنا آپ نے اپنے ہی وطن کے ساتھ کر دیا. ہمارا دشمن جب بھی ہم پہ حملہ کرتا ہے نا تو اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کو مارو، یہاں کی عمارتوں پر حملہ کرو، یہاں کے جو فوجی جوان ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے. لیکن آپ نے جو حملہ کیا، آپ نے تو پورے پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کے جو آپ کا آئینی ڈھانچہ تھا اسے تباہ کر دیا. اور اب اس پارلیمان کا وجود اور اس پارلیمان کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی، اور اس میں اس حکومت کا ہاتھ ہے جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جی فیسیلیٹیٹ کیا ہے. میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ 39 ترامیم کی منظوری اور سینٹ اور قومی اسمبلی کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی برائے قانون و انصاف نے مجوزہ آئینی ترمیم کا پورا ڈرافٹ منظور کرتے ہوئے شکوار 49 کے قریب ترامیم ان کو منظور کر لیا ہے. کابینہ سے منظور شدہ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آج ایوان میں کسی وقت پیش کیا جائے گا اور دوبارہ غور کریں گے. اب دیکھنا یہ کہ یہ جو ایک نمبر کم ہوا ہے اس کو کیسے پورا کیا جائے گا، اور ان کی
کیا پلاننگ ہے. آج 2011 کے شہباز شریف صاحب کے پرانے بیانات جو ہیں وہ ایک بار پھر وائرل ہو رہے ہیں، جس میں انہوں نے زرداری صاحب کو کہا تھا کہ صدر کا دفتر خالی کرو اور ہمارے پیسے واپس کرو، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم اس چوک پہ تمہیں الٹا لٹکائیں گے، پیٹ پھاڑ کر پیسے واپس لیں گے، سڑکوں پر گھسیٹیں گے. یہ ان کے الفاظ تھے. لیکن آج جب شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، یعنی ان کی حکومت کے اندر شہباز شریف صاحب نے اپنی کابینہ کی مرضی سے، منظوری سے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے، اور آپ نے ایک عشائیے کا اہتمام کیا، لوگوں کو مبارکباد دی. آج آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ جس شخص کو آپ نے گھسیٹنا تھا نا پاکستان کی سڑکوں پر اور اس کا پیٹ پھاڑ کر پیسہ نکالنا تھا، آپ اسے تاحیات استثنا دینے جا رہے ہیں. تو سر یہ شہباز شریف صاحب ہیں، یہ ان کی سیاست ہے، اور ایک فضل الرحمان صاحب ہیں جنہیں حلوہ نہیں ملا اور وہ دبئی چلے گئے ہیں. تفصیلات کے مطابق غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے کراچی سے دبئی روانہ ہوئے، اور فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود بھی ان کے ساتھ دبئی روانہ ہوئے ہیں جی. اور ایک طرف ملک میں ترمیم لائی جا رہی ہے اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ملک میں موجود نہیں ہیں. پھر سے ایک بیان وقار زکا کا گردش کر رہا ہے. لندن میں انہوں نے یہ بیان دیا. پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈکٹیشن میں فورس سے لوں گا، اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ وزیر اعظم آپ مجھے بنائیں اور اقرار الحسن میری پارٹی کو جوائن کرے اور میری پارٹی سے وزیر اعلیٰ بن جائے اور میں وزیر اعظم بن جاؤں گا. تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں مجھے موقع دیا جائے، باقی لوگوں کو موقع مل رہا ہے تو ہم پیچھے کیوں رہیں. اب آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کون لانچ کرتا ہے، یہ کس کے کہنے پر اس قسم کے بیانات دیتے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے. اب کون ایسا شخص ہوگا جو وقار زکا کو اس طرح سے سنجیدہ لے گا، اور یہ جو بیانات انہوں نے 2-3 دنوں سے وہ جاری کر رہے ہیں. اور مجھے حیرانگی ہے کہ جو لوگ ان کا انٹرویو کرتے ہیں جا کر، ان کا اصل میں مقصد کیا ہوتا ہے، اور کیوں ان سے یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ آپ کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کریں گے، ان کے نمبر 2 بن کر کام کریں گے، اور ان کیا وزیر اعظم کہلائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ بالکل جی، بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ڈکٹیشن لینی چاہیے، وہ مجھے ڈکٹیٹ کریں اور میں ان کی ڈکٹیشن کے مطابق جو کام کروں گا. ان کے پاس انفارمیشن ہے، ان کے پاس ملٹری انٹیلیجنس ہے، ان کے پاس سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے کام کیسے کرنا ہے اور ہم کام کریں گے. تو دیکھیں، پاکستان میں جمہوریت کا سر ایک تو ویسے ہی جنازہ پڑھا جا چکا ہے، اور اب اس کو دفنانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور پھر رسم کل ہے. پھر کچھ ایسی شخصیات بھی ہیں جن کو لانچ کیا جاتا ہے. یار آپ نے اگر اپنی سیاست کو کرنا ہے پاکستان میں تو آپ اپنی پارٹی کا کوئی ایجنڈا رکھیں. آپ بتائیں کہ جو جماعتیں پہلے نہیں کر سکی ہم کیسے کریں گے. یہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ مشہور ہے نا، اس کے خلاف بات کرو اور آپ کو پاکستان میں ایک پولیٹیکل سپیس مل سکے گی. آپ کا دھیان، ان لوگوں کا دھیان جو پارٹی میکرز ہیں، کنگ میکرز ہیں، آپ کے اوپر پڑے گا اور آپ کو موقع مل جائے گا. اب دوستو، یہ جو 27ویں ترمیم ہے، یہ کیا پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا آنے والے دنوں میں؟ کچھ سوالات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور 27ویں ترمیم اور اس سے جڑے ہوئے چند اہم سوالات. دوستو، پاکستان کی جمہوریت کے اندر ایک بنیادی تبدیلی 27ویں ترمیم لائے گی، اور ہماری 78 برسوں سے جو جنگ تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر مسلسل مداخلت کرنا، اب اس کی ایک نئی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے. کچھ انتہائی اہم سوالات کہ ڈھانچہ جمہوریت کا کس طرح سے تباہ ہوگا، اور فوج کے اندر سے جو آپ نے ایک نیا کمانڈ جو ڈیفنس سسٹم متعارف کروا رہے ہیں، اصل میں یہ ہے کیا، اور آرٹیکل 243 اٹس جسٹ اے بگننگ، کیا یہ آغاز ہے، اس کے بعد کیا کیا ہوگا، اور ایک پرماننٹ رول فوج کا ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے. پاکستان کے عسکری ڈھانچے میں بنیادی تبدیلی لانے جا رہا ہے جی آرٹیکل 243. اسے گزشتہ کئی دہائیوں کی سب سے وسیع متنازع آئینی اصلاح قرار دیا جا رہا ہے. اس ترمیم کے تحت ایک نیا عہدہ چیف آف ڈیفنس CDF ڈیفنس فورسز قائم کیا جائے گا، جو تینوں افواج کا سربراہ ہوگا. پہلی چیز، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا خاتمہ. نومبر 27 2025 جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں مجھے گھر جا رہے ہیں، ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ عہدہ ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ سنبھال لیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ CGCSC ختم ہو گیا تو تینوں افواج کے درمیان رابطے اور کوارڈینیشن کے لیے نیا فورم کون سا ہوگا. دوسری چیز، اختیارات کا جو نیا آپ کو ایک جن کو اکٹھا کر کے ایک نیا عہدہ بنانے جا رہے ہیں، اس کا اثر کیا پڑے گا. نئے نظام میں تمام عسکری طاقت ایک ہی عہدے میں اسے اکٹھا کر دیا جائے گا. یہ تبدیلی ادارہ جاتی توازن کو بگاڑنے اور طاقت کا جو مرکز ہے
اسے بڑھانے کے مترادف ہوگا، یعنی آپ نے جو پاور تھی اسے ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ اسے تینوں افواج میں عدم اعتماد اور رقابت مزید گہری ہو سکتی ہے، یہ بھی ایک کنسرن پاکستان میں شو کیا جا رہا ہے۔ تیسری چیز، طاقت کے درمیان توازن ترمیم سے سویلین بالادستی کا اصول کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ ایک ڈیسیژن لیتے ہیں، دنیا کے مختلف جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ رابطے میں ہوتے ہیں، اور آپ کی فارن پالیسی کو پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی جو سول حکومت ہے وہ لیڈ کر رہی ہوتی ہے، اس بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آپ کا عوام کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، جمہوریت کے راستے آپ اس کرسی پر بیٹھتے ہیں اور آپ کے فیصلے قوم کی امانت ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر فرد واحد کے پاس یہ سب اختیارات چلے جائیں گے۔ جو سب سے اہم سوال اس وقت پاکستان میں ناقدین یہ کر رہے ہیں کہ یہ قدم کسی ایک شخصیت یا ادارے کے مفاد میں دکھائی دیتا ہے، نہ کہ قومی سلامتی کے وسیع تر مفاد میں۔ اگر آپ غور کریں، جو چوتھی چیز ہے کہ فضائیہ اور بحریہ کے خدشات کو فضائیہ CDF اگر بحریہ کے تبادلے، ترقیوں اور فیصلوں کا اختیار حاصل ہوگا، اور یہ احساس محرومی اور ادارہ جاتی بے چینی کو جنم دے سکتا ہے۔ سوال یہ بھی اہم ہے کہ 5 ستاروں والا ایئر مارشل یا ایڈمرل 4 ستاروں والے آرمی چیف کے کیا ماتحت ہوگا؟ ایٹمی کمانڈ میں نئی تبدیلی، یہ 5واں نقطہ۔ مجوزہ بل کے مطابق ایک نیا عہدہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ قائم کیا جائے گا، جو کہ ہونے جا رہا ہے، اور جو خبریں آ رہی ہیں اس سے لگ ہی رہا ہے کہ اٹس اے میٹر آف ڈیز ناؤ، اور اس کے اوپر مہر لگا دی جائے گی پارلیمان سے، ایوان سے، سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے۔ یہ عہدہ آرمی چیف کی سفارش پر اور وزیر اعظم کے مشورے سے صرف فوج سے منتخب ہوگا۔ اس سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پر کنٹرول نیشنل کمانڈ اتھارٹی سے نکل کر جو NCA ہے بری فوج کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ آپ کے جو پرائم منسٹر ہیں، صدر صاحب ہیں، باقی لوگ سب بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، دین یو میک اے ڈیسیژن۔ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو اس وقت نیشنل جو آپ کا NCA ہے، نیشنل کمانڈ اتھارٹی، اس کا اجلاس بھی بلایا گیا، اور پھر یہ بیٹھ کر فیصلہ کرنا تھا ایک سول حکومت نے اور پاکستان کے اداروں نے کہ کیا ہمارے پاس جو نیوکلیئر آپشنز ہیں ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ جو ایٹمی ہتھیاروں پر مکمل کنٹرول ہے، یہ تبدیلی انتہائی خطرناک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں۔ ایک تو دنیا ہم سے سوال کر سکتی ہے اور پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب آپ کا جو فرد واحد ہے اس کے اختیار میں ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے، اور پاکستان کی پارلیمان یا پاکستان کی جمہوری حکومت کے پاس اختیار نہیں، جسے پارلیمان نے خود سرنڈر کر دیا۔ اس طرح تمام ایٹمی ہتھیار اور ڈیلیوری سسٹم عملی طور پر فوج کے کنٹرول میں چلے جائیں گے، یہاں تک کہ نیوی کے زیر استعمال جو سیکنڈ اسٹرائک میزائل ہیں وہ بھی۔ یہ اقدام جنگی حالات میں فیصلہ سازی میں تاخیر اور رابطے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ہمیں مسلسل یہ بتایا جا رہا تھا اور ہم نے یہ دیکھا بھی کہ پاکستان نے دشمن کو نہ صرف مات دی بلکہ اپنے سے کئی بڑا جو دشمن تھا اسے اس کے گھر میں ہم نے گھس کر مارا۔ ایک بڑی کامیابی ملی۔ اس کامیابی کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی خوشی منا رہے ہیں، اور بار بار ہماری اس کامیابی کو اپنے مقاصد کے لیے انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور ہم شکل دیکھتے رہ گئے۔ ہمیں تو یہی نظر آیا کہ پاکستان نے بہترین طریقے سے، پاکستان کی ایئر فورس نے بہترین انداز میں کامیابیاں سمیٹی، لیکن جب ٹی وی پر بیٹھا ایک وزیر آپ کو یہ کہتا ہوا دکھائی دے گا کہ جناب اسے مزید مؤثر بنانا ہے، تو بھائی جان کیا پہلے مؤثر نہیں تھا؟ اور جو آپ بات کرتے ہیں نا کہ تاخیر، رابطے کے مسائل پیدا ہو رہے تھے، تو اس کو برج کرنے کے لیے ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں۔ تو جناب اگر ماضی میں وہ جتنا بھی نظام آپ کا ہے وہ افیکٹو نہیں تھا، تو ہمیں پھر اتنی بڑی کامیابی کیسے ملی، اور اسے ایک نئے سسٹم کے مطابق کیوں چینج کیا جا رہا ہے؟ ماہرین کے مطابق دوستو، یہ ملٹری اجارہ داری کی ایک نئی شکل ہوگی جو قومی سلامتی کے نظام کو غیر متوازن کر سکتی ہے۔ جو 7ویں چیز ہے کہ 5 سٹار افسران کو تاحیات تحفظ ترمیم میں یہ شک شامل ہے کہ 5 سٹار افسران، فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس، ایڈمرل آف دی فلیٹ کو زندگی بھر آئینی حیثیت، استثناء اور تمام مراد حاصل ہوں گی۔ انہیں صرف آرٹیکل 47 کے تحت مواخذے کے ذریعے ہٹایا جا سکے گا۔ پاکستان میں اگر آپ مختلف جو تجزیہ نگار ہیں، خاص طور پہ جن کا دفاع کے ساتھ تعلق ہے اور وہ اس قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے جو اس ترمیم کے حق میں ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ شک جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دینے اور اسے آئینی تحفظ دینے کے لیے شامل کی گئی۔ اب یہ جو آئینی تضاد اور جمہوری اصول کے تناظر میں اگر اس کو دیکھا جائے، کسی فوجی افسر کو تاحیات آئینی استثناء دینا جمہوری بالادستی کے بنیادی اصول کے منافی ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے یہ خیال کیوں آیا؟ آج کی تاریخ میں 2025 میں یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ جب آپ اپنے
اپنی کرسی سے اپنی آئینی حدود سے نکل کر پاکستان کی سیاست میں اداروں میں مداخلت کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اسی قسم کے بند باندھنے پڑیں گے، اس قسم کے محاذ جو ہیں انہیں محفوظ بنانا پڑے گا۔ جنرل پرویز مشرف صاحب جو تھے، اس سے پہلے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا یا ان کے بارے میں جو باتیں ایک عدالت کا فیصلہ آیا یا جنرل باجوہ کے احتساب کی باتیں ہوئی، تو موجودہ قیادت نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ کیوں نہ ہم اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیں اور ایک آئینی استثنا حاصل کر لیا جائے۔ جو کام ہم کر رہے ہیں یا ہمارے سے پہلے کر کے جا چکے، جو ان کو چیلنجز درپیش رہے، ہم نے اس چیلنج کو بھی کسی طرح کاؤنٹر کرنا ہے۔ دنیا کے کسی جمہوری ملک میں، حتیٰ کہ امریکہ میں بھی فوجی سربراہان کو جو آئینی اختیارات ہیں یعنی جو حاصل نہیں ہیں اس قسم کے، جو پاکستان میں اب مل جائیں گے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان میں ایک فوجی افسر خود آئینی ادارہ بننے جا رہا ہے؟ یہ ترمیم دفاعی ڈھانچے کو آئینی طور پر منجمد کر دے گی۔ مستقبل کو کسی بھی سول حکومت کے لیے اصلاح یا تبدیلی کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں جمہوری نگرانی تقریباً ختم اور ادارہ جاتی بالادستی مستقل ہو جائے گی۔ اس ترمیم سے مستقبل میں افواج کے درمیان اختلافات، سول ملٹری تناؤ اور سیاسی بحران بڑھنے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ لوگوں کو محفوظ کر دیا اور اس کے بدلے آپ کی حکومت کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھا جائے گا، تو جناب یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا، وہ لوگ جو آج جمہوریت کے چیمپئنز بن کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے قوم کے وسیع تر مفاد میں سب کچھ کر دیا، بھائی جان آپ نے پارلیمان کو لولا لنگڑا بنا دیا، اندھا کر دیا، معذور کر دیا، سب کچھ آپ نے ان کے حوالے کر دیا، اور یہ ابتدا ہے۔ دوستو، جب طاقت کے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی شخصیات کو آپ اس طرح سے سپورٹ کریں تو سر آپ کو ایک عادت سی پڑ جاتی ہے کہ ہاں طاقت کم ہے، اس کو مزید اس میں اضافہ کیا جائے۔ تو اب وہاں پر یہی ہو رہا ہے، جو ان کی آئینی حیثیت ہے اس کو آپ نے مزید دوام بخشا۔ جو خدشات ہیں سیاسی بحران کے، وہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھیں گے۔ طاقت کا یہ نیا نظام جمہوری اداروں کی خود مختاری کو مزید محدود کر دے گا، یاد رکھے گا۔ ماہرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قدم آئینی عسکری مرکزیت اور ادارہ جاتی بادشاہت کی سمت ایک اشارہ ہے کہ ملک کے اندر تمام فیصلے کچھ شخصیات کریں گی، اور ان شخصیات میں سے بھی ایک خاص شخصیت کو زیادہ جو ہے وہ ویٹیج دی جائے گی اور اس کے پاس زیادہ آئینی پاورز آنے جا رہی ہیں۔ اہم سوالات جو اس سے جڑے ہوئے ہیں کہ جو تمام اختیارات ایک شخص کے ہاتھ میں ہوگا تو احتساب کون کرے گا؟ یہاں پر استثنا وزیر اعظم خیر اس سے یو ٹرن لے چکے ہیں، لیکن صدر صاحب کے پاس ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے یہ جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے پاس ہے۔ تو احتساب کیسے ہوگا؟ CJSSC کے خاتمے کے بعد تینوں افواج کے درمیان رابطے کا میکنزم اور نیا فورم کیا ہوگا؟ ایٹمی کمانڈ ہمیشہ فوج کے کنٹرول سے ان کے کنٹرول میں کیوں رہے گی؟ اور کیا وزیر اعظم اور کابینہ اب بھی دفاعی فیصلوں میں حقیقی اختیار رکھیں گے؟ یہ بھی انتہائی اہم سوال ہے۔ اور کیا یہ ترمیم قومی سلامتی کے لیے ہے یا ادارہ جاتی مفاد کے لیے؟ کیا پاکستان ایک آئینی عسکری ریاست کی طرف بڑھ رہا ہے؟ یہ سب سے اہم نکات ہیں اور اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم صرف ایک قانونی تبدیلی نہیں بلکہ طاقت، اختیار، آئین کے توازن کی ایک نئی سمت ہے۔ یہ فیصلہ طے کرے گا کہ پاکستان جمہوری ریاست بنے گا یا آئینی عسکریت کا ایک مستقل پلیٹ فارم۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔